मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। एक चीज़ देखो जो मैं लोगों के हालात से देखता हूँ ना, माली तंगी, जब मर्द माली परेशानी में मुब्तला होता है ना, बहुत शदीद डिप्रेशन में जाता है। वो बीमारियों से इतनी डिप्रेशन नहीं होती जितनी माली तंगियों से होती है। लोग मिल रहे होते हैं और पैसे नहीं है और ऐसे हालात उनके ख़राब होते हैं। अभी अल्लाह बचाए, एक बंदे ने खुदकुशी की, बच गया क्योंकि वो ख़ानदान बड़ा है, पैसे नहीं है और मसाइल। और जब मैं इन लोगों की तह में जाता हूँ ना, इंक्वायरी करता हूँ, ये माली परेशानी का सबब खुद होते हैं ये। अब आपके इतने बच्चे हैं, आप जॉब छोड़ क्यों रहे हो भाई? फिर लोग कहते हैं मुफ्ती साहब कहते हैं इतने बच्चे पैदा करो, पैसे वैसे हैं नहीं। बच्चे तो मुफ्ती साहब का बयान सुन के पैदा कर दिए, पैसे नहीं है। अच्छी भली जॉब छोड़ दी ये सोच के कि मैं बिजनेस करूंगा, नहीं चला वो बिजनेस, जॉब से भी गए, फाके पढ़ना शुरू हो गए छलांग लगा के। तो शुक्र है बचा लिया, किसी ने डूबने की कोशिश की, बच गया वो बंदा। तो और लोग आते हैं इस तरह के, जी ये हुआ था। तो 99.9% वो लोग हैं इसमें जो कुदरत की तरफ से पैसों का मसला नहीं होता, वो उनकी अपनी किसी हमाकत से होता है। करोड़ रुपए फलां को दिया था, डूब गए। अभी चंद दिन पहले केस आया कि मेरे वालिद साहब ने करोड़ों रुपए का लोन लिया हुआ था किसी से कारोबार चलाने के लिए, वो चला नहीं। तो अब वो लोन की डिप्रेशन की वजह से अब्बा जवानी में ही फौत हो गए। इतनी स्ट्रेस ली घर में, जाहिर है इज्जतदार आदमी के घर के बाहर जब लोगों का रश लगा होता है तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा, वो डिप्रेशन में इंतकाल हो गया। अब्बा जब गए तो बच्चे तो उससे बड़ी स्ट्रेस में आ गए कि एक वाहिद जरिया था वो भी गया। अब वो सारे कर्जेदार बच्चों के सामने खड़े हुए, बच्चे कह रहे हैं हम कहां से दें भाई। तो मेरे भाई ऐसे काम करते क्यों हो जिससे कल आपको ये मुसीबत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, 2 हदीसें सुनाता हूं। एक हदीस में आपने फरमाया दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, जिस काम में जरा सा भी तरद्दुद हो, हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं अपने अल्फाज में, जरा सा भी जिस काम में शक हो ना, तो अगरचे उसमें बे इंतहा फायदा हो, लेकिन जरा सा भी नुकसान का खतरा हो तो उस काम को छोड़ दो। कम फायदे वाला काम करो जिसमें नुकसान का खतरा नहीं है। लोग बड़े गेमों के चक्कर में होते हैं, बड़े गेमों के चक्कर में कहते हैं रिस्क लिए बगैर तो पैसा कमाना मुमकिन नहीं है, कुछ रिस्क तो लेना पड़ता है। ठीक है, ले लो फिर रिस्क, अगर नुकसान हो गया तो फिर डिप्रेशन से मरोगे और कुछ नहीं होगा। भाई थोड़ा कमा लो, ना तो 1-1.5 करोड़ किसी को, ना लो 1-1.5 करोड़ कर्जा लेके कारोबार ना करो, जितना जेब में है टमाटर की रेडी लगा लो भाई, क्या जा रहा है इसमें ना। नहीं, टमाटर की रेडी लगाते हुए इनको शर्म आएगी। तो इसलिए मेरे भाई खुदा का वास्ता कर्जे ले लेके कारोबार मत करें, इसमें बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। उसके बाद कर्जे चढ़ते हैं, उसको उतारने के लिए फिर सूद भी लेता है, फिर उधर से सूद, फिर उधर से सूद, फिर सूदों में जकड़ता चला जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है, तो डिप्रेशन में जाता है, जिंदगी के जीने का मजा खत्म हो जाता है। हम आपके सामने बैठे हुए, हमने अल्लाह का शुक्र है जैसे भी हालात, अव्वल तो कोई खास बुरे हालात आए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर, लेकिन जाहिर है मेरे भी बीवी बच्चे बहुत कुछ, लेकिन हमने कहा भाई जितना जेब में है उसी पे गुजारा करना है, कर्जा नहीं लेना भाई। देखो आदमी भूखा भी गुजारा कर लेता है, अगले टाइम पे खा लेगा, उसको डबल मजा आएगा। किसी का पैसा चढ़ा हुआ हो, वो टॉर्चर कर रहा हो, इज्जत का जनाजा निकाल रहा हो, फिर आपको हर वक्त ये गम हो इसके पैसे देने मैंने, जिंदगी के मजे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए किसी कीमत पे भी चलती हुई जॉब नहीं छोड़नी है। बहरिया टाउन में 1 अरब रुपए का आदमी के डूबे हैं, कितने, और आज नहीं 7-8 साल पुरानी बात है। 7-8 साल पहले 1 अरब की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि बहरिया टाउन की जब जमीनें ऊपर जा रही थी ना, उस बंदे ने क्या किया, हमारे एक जानने वाला था, उसने सारी प्रॉपर्टियां, अपना घर भी बेच दिया। उसने बोला सब इधर झोंक दो यार, अगले साल डबल का डबल हो जाएगा, ये घर तो बनता रहेगा बाद में। कुछ अकलमंद लोगों ने कहा कि भाई इसका भी तो इम्कान है कि ना हो। उसने कहा यार नहीं है, मैंने सारे एस्टेट एजेंट से मालूम कर लिया है, पूरी रिपोर्ट है कि ये तो डबल होगा। वो नहीं हुआ, वो धड़ाम से कीमतें नीचे आई हैं, रोड पे आ गया वो बंदा, जाती घर से भी गया है वो आदमी। क्यों जुए खेलते हो, ये भी एक किस्म का जुआ ही हो गया ना। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो? तो हमें शरीयत ने असबाब का हुक्म दिया है। देखो उलमा ने ये बात लिखी है कि अल्लाह ने जगह जगह कुरान में कहा ना माल जमा करता है गिनता रहता है, तो ये कंजूसी अच्छी चीज़ नहीं है।
تو مال جمع کرنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن علماء نے اس کے باوجود لکھا ہے کہ کم سے کم 1 سال کا مال جمع کرنا ضروری ہے. یہ مال جمع کرنے میں نہیں آتا, یہ ضرورت ہے. کیا مطلب؟ آپ نے اپنے گھر کے خرچے دیکھ لیے کہ یار میرا گھر کا 1 لاکھ خرچہ یا 1.5 لاکھ خرچہ یا 50,000 خرچہ جو بھی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا میرے گھر کا لم سم خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ ہوتا ہے, ایک مثال ہے. تو آپ یہ فرض کر لو یار آج میری جاب چلی گئی نا تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, تو میں کم سے کم 1 سال کا نان نفقہ جمع کر کے رکھوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 12 لاکھ جمع کر لینے, اور کیش کی شکل میں نہیں, 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دو. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ گولڈ بھی وہ خریدو جو فوراً کیش یعنی اس کی شکل میں ہو, اینٹوں کی شکل میں. اس میں پیسے بچاؤ, آپ شروع میں کنجوسی کر لو, اس کنجوسی کا کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو, یہ ضروری ہے. کل لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بہتر ہے شروع میں تھوڑا سوکھی روٹی پانی میں ڈبو. بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے ایسا کہ بعد میں اپنی لیے مصیبت کھڑی کرو, یہ وہ توکل نہیں ہے وہ. بیگم کو بھی بتا دو, دیکھو بیگم شروع میں سوکھا چارہ کھا لیں گے ہم, صحیح ہے نا, سوکھی روٹی کھا لیں گے ہم, ابھی میں پیسے بچا رہا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں کنجوس ہوں, 1 سال تک, کہ اس سے زیادہ نہیں, پھر زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں. ہماری جاب چلی گئی, وہ بیگم کہے گی کیوں جا رہی ہے آپ کی جاب, اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہیں کرو آپ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. بھائی اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کرنے پہ آتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے, تو اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے, اللہ نے رزق کی گارنٹی لی ہے بشرطے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں آپ. تو آپ نے کیا کیا بھائی, 1 سال کا آپ نے بچا کے گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دیا کہ آج اگر جاب لیس ہوتا ہوں تو میرے پاس 1 سال کا گزارا ہے, اس دوران میں کوئی دوسری جاب تلاش کر لوں گا. بزنس کرتا ہوں تو تجربے کے لیے 1 سال بھی بہت ہوگا میرے پاس. لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جاتے ہی ایک دم جب عذاب آیا, مصیبت آ گئی, ادھر سے غفار بھائی 50 روپے مل جائیں گے یار. پھر جمشید بچپن کے دوست کو بھول گیا. جمشید پہلے تو بڑا بلاتا تھا, گلی دیکھ کے رہا بھائی, نہ جمشید پوچھے گا نہ غفار پوچھے گا, بچپن کے لنگوٹی یار بھی بھاگ جائیں گے. اور ویسے بھی بھیک مانگنا کتنی بری بات ہے یار. تو اس لیے 1 سال کا رکھو کم از کم اپنے پاس, اور چلتی پھرتی جاب, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی باتوں میں آ کے مت چھوڑو. اور اسی طرح اگر اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا ہے آپ کو, نہیں دیا تو کوئی فکر نہیں کرو, بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود کما لے گا, زیادہ ٹینشن مت لو. لیکن اگر اللہ نے اضافی پیسہ آپ کو دے دیا ہے, آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہو, اچھا کھا رہے ہو, اچھی سواری ہے, اور اچھا آپ کا سب کچھ لائف اسٹائل اچھا ہو گیا, خوراک خاص طور پہ, پھر جو اضافی پیسہ ہے تو پھر شریعت کا بھی حکم ہے کہ بھائی کچھ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی یا گولڈ کی شکل میں بنا دے انسان, پھر وہ سیو کرنا شریعت کا حکم ہے. میں تو ذاتی گھر بنانے کا قائل نہیں ہوں, ان لوگوں کے لیے ہوں جو تنخواہوں پہ چل رہے ہیں, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی, وہ پھر اپنا جو ہے نا کھانا پینا بھی بھوکے رہ کے گھر بنا رہے ہو, تو یہ کوئی کمال نہیں, یہ دنیا کی محبت ہے. لیکن اللہ نے اضافی دیا ہے نا, ہاتھ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے, اور آپ خوب کھا رہے ہو, پھر بھائی کچھ ایسی پراپرٹی وغیرہ ایسی جگہ پہ نہ دو جو رسکی ہو. وہی بات ہے کہ یہ اس کی قیمت تو ڈبل ہو جائے گی, لیکن ڈاکومنٹیشن اس کی مضبوط نہیں ہے, متنازع پلاٹ ہے, وہ بہت سستا بک رہا ہے اور بہت مہنگا بک جائے. نہیں بھائی نہیں, ریلائبل جگہ پہ کام ہلکا ہو لیکن پائیدار ہو, زیادہ پروفٹ نہ ہو لیکن کیا ہو, پائیدار ہو. تو ایسی جگہ پہ کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں, یا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دیں, بھائی یہ میرے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جائے. بالکل ایسا نہ ہو کہ میں مروں تو کچھ کھانے کو ہی نہ ہو, زکوٰۃ پہ آ جائیں لوگ. تو اگر اللہ نے اضافی کچھ دیا ہے تو اس میں بھی کسی حد تک, بہت زیادہ نہیں, کسی حد تک اولاد کی فکر یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. ہاں اس میں فکروں میں پاگل ہو جانا اور اپنا کھانا پینے سے ہی جانا یہ غلط ہے, اور وہ بھی ایک لمٹ فکر ہو, اس کی بھی ایسا نہیں ہو کہ انتہائی نہیں ہے, وہ انتہا تو پھر بھائی کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی 2 عدد ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آئے ہوں, کم بختوں کو بھی کچھ خود بھی کرنے دو, ٹھیک ہے, کیونکہ سارا ہی باپ سے اگر وہ ہوگا نا تو پھر خود اپاہج ہو جائیں گے, کسی کام کے نہیں رہیں گے, وہ پراپرٹیاں بیچ باچ کے کھا جائیں گے, پھر آخر میں انہوں نے بننا غریب ہی ہے. تو ان کو بھی کچھ موقع دو کرنے کا کہ اب خود بھی کچھ کرو کم بختوں. ہاں اتنا ہو گیا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, میں اپنے دوستوں میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں یار تم 45 سال کے ہو گئے, اگر تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو کچھ بچوں کے لیے بنا لو, بنا کے چھوڑ دو, بس اس کو بھول جاؤ. پھر اگر مر گئے تو کیا ہوگا, میں کیوں مروں گا بھائی جان, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ بولو مر سکتا ہے. واقعات کسی کی بھی ساتھ ہو سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بندہ مر جاتا ہے. کراچی میں تو
زندہ ہیں, اس پہ حیرت کی بات ہے. کراچی میں اس پہ نہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا, وہ نیچرل ہے, نارمل ہے. کہتے ہیں آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی. میں نے کہا مجھے تو خوشی ہو رہی ہے, 50 سال نکال گیا بندہ. ورنہ جو کراچی کے حالات ہیں 40-50, میں خود واقعی اپنے بارے میں حیران ہوتا ہوں. میں کیسے, دہشت گردی اتنی زیادہ ہے, ٹارگٹ کلنگ اتنی زیادہ. 2013 کی بات ہے, 14 کی, میرے پیچھے لوگ خفیہ تعاقب کرا کرتے تھے. یہاں برقعے میں عورتیں آ کے بیٹھ جاتی تھیں, میں پتا ہوتا تھا یہ مخبر ہیں, ہٹا بھی نہیں سکتے تھے, عورت ذات ہے, مخبر ہیں, پوری لوکیشن چیک ہو رہی ہے کہاں جا رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ. مولانا اسلم شغوری صاحب شہید ہو گئے, کتنے علماء. تو ہمیں تو ہر وقت یہ تھا آج گئے کل ہم اخبار میں آ رہے ہوں گے. کراچی میں تو یہ چل رہا ہے. مشہور آدمی کہاں زندہ رہتا ہے کراچی میں بھائی. یوسف الجانوی شہید ہو گئے, مفتی نظام الدین شہید ہو گئے, اطلاعات فلانا شہید, مولانا عادل صاحب شہید ہو گئے, عبد المجید ندیم صاحب, یا مولانا ندیم صاحب ہوتے تھے, پورا نام بھول گیا, عبد الغفور ندیم صاحب. میری ان سے شادی بیاہ میں ملاقات ہوئی, کسی تقریب میں آئے ہوئے تھے, میں گپ شپ ہوئی, بڑے پڑھے لکھے آدمی, اگلے دن اخبار میں اطلاع آ گئی شہید ہو گئے, وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ حالات میں 50 سال بھی نکال گئے, بڑی بات ہے بھائی. کیا خیال ہے, بڑی بات ہے. اور یہاں پاکستان میں آپ بندہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے میں کیوں مروں. بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, اس لیے پہلے سے اتنا انتظام کر دو. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو ٹینشن نہ لو, اللہ کرے گا انشاءاللہ. گنجائش دی ہے تو اتنا انتظام کر دو بھائی, مرو تو پیچھے ایک دم سے روڈ پہ نہ آ جائیں, وہ بالکل ہی بس بچے ہی اسپیڈ سے پیدا کیے اور ابا کا اور کوئی کام, سارا زور کس پہ لگایا ہے, اسپیڈ کو فوکس کیا ہے. تو جو یہ کام کر رہے ہیں اور بچوں کے مستقبل کا نہیں سوچ رہے, تو وہ میرا آدھا بیان سن رہے ہیں, آدھا نہیں سن رہے. کچھ لوگ ایسے ہیں بچے اسپیڈ سے اور کر کچھ بھی رہے ہیں ان کے لیے, سارے کوئی کچرا کنڈی میں گھوم رہا ہے, کوئی بغیر چپل کے ناڑا لٹک رہا ہے, کوئی شلوار ہی نہیں ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا اثر. میں نے کہا بھائی اس نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا سنا ہی نہیں. بچے ہی پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کی فکر بھی کرنی ہے, پیدا بھی کرنے ہیں, روکنے نہیں ہے. اللہ کھلانے والا ہے, لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے تو اللہ کھلائے گا بھائی. خود ہی اپاہج بن کے زندگی گزارو گے پھر نہیں ہوگا حساب کتاب. تو یہ بہت اہم بات تھی, کیونکہ لوگ آ رہے ہیں جو بہت ڈپریشن ہے یار. جب مالی مصیبتیں آتی ہیں نا انسان پہ, تو اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو, بھرپور اسباب اختیار کرو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. پھر وہ جو مصیبت آتی ہے اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے نا اس میں صبر کی توفیق بھی مل جائے. اپنی حماقتوں سے جو آتی ہے اس میں صبر نہیں ملتا. آہستہ پڑھیے گا, آہستہ پڑھوں گا میں, ایسا پڑھوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا. میں رہ سکتی ہے اس سے میری ہونا طلاق نہیں بھائی, اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا. نہیں اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا, انہوں نے منع کیا, پھاڑ دیں اس کو, آپ بھی نہ پڑھ لیں گے. اگر کسی عورت سے شوہر نے اس کو طلاق دی, کسی عورت کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہو صرف زبانی, 2 سال ہو گئے ہیں, کیا وہ عدت سے شادی کر کے یا پیپر لکھوانا ضروری ہے؟ اگر طلاق دے دی ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتے ہی عورت آزاد ہو گئی ہے, چاہے شوہر نے پیپر پہ لکھ کے نہ بھی دی ہو. زبان سے دے دی تو جائز ہو گئی, اور عدت کے بعد وہ کہیں اور شادی کر لے. البتہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر عورت پہ کیس نہ کر دے کہ بھئی یہ تو میری بیوی ہے. جھوٹ بول دیتا ہے نا بعض دفعہ, شوہر طلاقیں دے کے مکر جاتے ہیں. اب عورت کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں, تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کورٹ سے خلا لے لو. تو کورٹ کا خلا تو کالعدم ہوتا ہے, لیکن تحفظ کے لیے پیپر مل جائے گا اس کو. شوہر اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق تو آلریڈی وہ دے چکا ہے نا. تو یہ ایک ترکیب ہے. مرد کو اگر مرد نے اگر طلاق دی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس طلاق کو چھپانا. عورت اگر پیپر مانگ رہی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پیپر لکھ کے دے تاکہ کنفیوژن میں نہ رہے وہ. اچھا میرے بھائی جلدی, ہم نے کاروبار میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا ہے, اب اس رقم کو جو اللہ کے لیے لکی کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں, اور یہ منت نہیں ہے, واجب نہیں ہے. جتنا حسب توفیق آپ چاہیں آپ خرچ کر دیں. ہماری فاؤنڈیشن میں بھی دے سکتے ہیں. خود آپ سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنی چاہیے, جو شریعت کا حکم ہے. آپ کے قریبی رشتہ داروں میں بہن ہے, بھائی ہے, کوئی غریب ہے, تو سب سے پہلے اس پہ خرچ کرو. باقی جہاں بھی خیر کے کام میں لگا دو. میرے بھائی مفتی صاحب سوال سیکرٹ ہے, اب تو مجھے موقع مل گیا نا گنگنانے کا. اتنا کچھ سیکرٹ بات تو نہیں لکھی, میں سمجھا پتہ نہیں کوئی کیا لکھا ہوا ہوگا اس کے اندر. یہ کوئی سیکرٹ بات تو نہیں, کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے یار. ان کو
بھائی دل نہیں لگ رہا, پڑھو, لگ جائے گا دل انشاءاللہ. مجھے اس پہ سیکرٹ پہ غصہ آ رہا ہے, مجھے ایسی کون سی سیکرٹ بات ہے. میرے مالی حالات کچھ سال سے خراب چل رہے ہیں, دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے, قرضہ اتار دے آپ کا. یہ سوال ایک آخری پڑھ لیتا ہوں, پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کروں گا. جو میرے سے اتوار کو لوگوں کی ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں, مجھے بہت کچھ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ بات میں لوگوں سے شیئر کروں گا, اپنے تجربے وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں آپ سے. مفتی صاحب, میں جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہوتا ہوں تو کچھ قطرے ہمیشہ گر کر کپڑوں پر لگ جاتے ہیں. اس وقت مجھے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں. ٹیشو پیپر جیب میں رکھا کریں اور جگہ کو سکھا لیں. پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لیں. ویسے ایک دو قطرے ویسے بھی معاف ہیں, اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لیں. اندازہ بھی کافی ہے, اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر قطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے, دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا, ناپاک ہو گیا, خشک ہو گیا. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ناپاک ہوا تھا, تو اندازے سے کوئی بھی ایک دھو دو کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ وہی فقہ حنفی نا صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے, فقہاء نے بہت پہلے ہی مسائل نمٹا دیے. پہلے حدیث سے پوچھو گے وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے گا. قرآن و حدیث میں تو اس کی وضاحت ہے ہی نہیں نا, کہاں سے لاؤ گے ایسا اجتہاد؟ پھر وہ کچھ اور بتائے گا, وہ کچھ اور بچائے گا, کہ دونوں پائنچے دو, وہ کہے گا, کوئی کہے گا دھو ہی نہیں, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا. تو یہ بڑا مسائل, ہمارے تو ایک مرتب فقہ چلا آ رہا ہے. تبھی آپ حنفیوں میں یا شافیوں میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے 99% سیم جواب ملے گا. 1% میں ہاں جدید مسائل میں اجتہاد ہوگا, جو جدید مسائل ہے, تو 1% میں آپ کو اختلاف ملے گا, وہ بھی بسا اوقات کم علمی کی وجہ سے. وہ ریلائبل مفتی نہیں ہوتا, اس کے پاس علم کامل نہیں ہوتا. سوال کسی نے پوچھا ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 18, اس میں اللہ نے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے اور انسان سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اور آخر میں کہا کہ بہت سے انسانوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے, وہ سجدہ نہیں کرتے. تو اس آیت کی تشریح پوچھی ہے کہ عذاب ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے. دیکھیں, اگر اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ بڑے ڈھیٹ ہوں گے, بہت ڈھیٹ انسان ہوں گے, ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی اور وہ پھر بھی اس کو پہ عمل نہیں کریں گے, تو ایسے لوگوں پہ اللہ نے عذاب ثابت کر دیا ہے. کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے تو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو زبردستی جہنم میں لے جائے گا یا ان کو زبردستی گمراہ کرے گا, ان کی کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. تو اس طرح کی آیات اصل میں تسلی کے لیے ہوتی ہیں. جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ داعی جو ہے نا اس کی دعوت بہت جاندار ہوتی ہے, دلائل بہت جاندار ہوتے ہیں, پھر بھی سامنے والا ایمان نہیں لا رہا ہوتا, تو اللہ بتاتے ہیں بھائی اس کی قسمت میں جہنم ہے, تو جو مقدر جہنم میں ہو تو مقدر تھوڑی تبدیل ہو سکتا ہے, تو چھوڑ دو اس کی فکر. تو یہ تسلی کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. جیسے نبی کو بھی تسلی دی جاتی تھی, نبی دلائل دیتے تھے, معجزے بھی دکھا دیے, آپ کی دعوت بھی بہت صاف ستھری, وہ پھر وہی. تو اللہ نے نبی کو تسلی دی, بھائی جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, قسمت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے, ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھروں گا. تو اللہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ چکا ہوں پہلے, تقدیر تھوڑی ٹلے گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں, وہ نہیں ایمان لائیں گے, وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے. تو اب یہ ایک چیز حقیقت ہے. تو اب دعوت کو, مبلغین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی لوگوں کی اکثریت دیکھ کے سیدھا راستہ مت چھوڑنا. یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, جہنم بھرے گی انسانوں سے, تو اس لیے تم سیدھے راستے پہ چلو اور دعوت کے کام میں لگے رہو اللہ کا حکم سمجھ کے, اور لوگوں کی اکثریت کو گمراہ دیکھ کے مایوس مت ہو. یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعوت غلط ہے یا تمہاری دعوت میں اخلاص نہیں ہے. نہ, دعوت میں بھی اخلاص ہے, تمہاری دعوت بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز مقدر میں ہے کہ جہنم کو اللہ نے انسان اور جنات سے بھرنا ہے, اور مقدر کبھی چینج نہیں ہوتا. تو یہ انداز اختیار کیا گیا تسلی کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی جو ہدایت چاہے گا پھر بھی اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے, صبح شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں
کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے, وہ نہیں سمجھ رہا, تو پھر ماں کہتی ہے بھائی اس کو سمجھاؤ, آپ بولیں بھائی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, تو میں کیا سمجھاؤں اس کو, حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ مجنون دیوانہ پاگل ہوتا, سمجھنے کی واقعی میں صلاحیت نہ ہوتی, تو آپ سمجھاتے کیوں اس کو, کسی پاگل کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے. تو یہاں جو آپ کہتے ہو اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھنا, تو اس میں صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو چکی ہے, تو میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں, میں ایسے پہ ٹائم لگاؤں گا جس پہ صلاحیت ہوگی.